साथ हैं हस्ब मामूल हस्ब रवायत सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। आज हमारा मौजू वो पाकिस्तान के सियासी हालात तो था ही, लेकिन एक नया हमें आज जो हादसा हुआ है, आज हमारी बातचीत उस पर पहले होगी। उसके बाद जैसे सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब समझेंगे वो करेंगे। कहते हैं कि शहर खामोशा वैसे तो लुगत में कब्रिस्तान को कहते हैं, मगर मेरी सोच और ये दलील है कि जहां पर इंसान बसते हूं मगर हक और सच के लिए बात ना कर सकते हूं, जहां इंसान बसते हूं मगर अपने हक के लिए लड़ ना सकते हूं, जहां इंसान बसते हूं मगर गुलामी को बसदे शौक कबूल करके फख्र महसूस करते हुए अपने आकाओं की खुशनुदी और चापलूसी करें, वो शहर खामोशा होता है। आज कश्मीर के शहर कोटली में कश्मीर का एक सपूत, रियासती तशख्खुस का प्रचार करने वाला शख्स डॉक्टर गुलाम अब्बास, जो कनाडा से अपने वालिद मुहतरम की वफात पे मादरे वतन में आया था, उसको ये पता नहीं था कि मैं जहां जा रहा हूं वो कोई जलादूं का मस्कन है। मैं जा तो वालिद की कब्र पे या वालिद के जनाजे के लिए जा रहा हूं, लेकिन मुझे उसको खबर नहीं थी कि उसका जनाजा भी उठेगा। कल रात को गुज़श्ता शब गुजरी, रात को 2-2:30 बजे कोई लोग दीवार फलांग के अंदर गए, उनको उनके कमरे में कत्ल किया और आज उनका नमाज जनाजा हुआ। वो शख्स कश्मीर के तशख्खुस के लिए, रियासती तशख्खुस के लिए, रियासत के अंदर तमाम मज़ाहब के अंदर हम आहंगी पैदा करने के लिए हर किसी के खुशी और गम में शरीक होता था। हम जितनी भी मजम्मत करें वो बहुत कम है। उस रियासत के साथ उनको नोहा दूं, पुरसा दूं, क्या कहूं, उनको इतना ही कहता हूं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिर औन तो मूसा भी जरूर आएगा। और तुम लोग चेहरे पे नकाब डालते हो, कभी भी ऐसे नहीं होता, हमेशा नहीं रहते कभी चेहरे नकाबों में, सभी किरदार खुलते हैं कहानी खत्म होने पर। अब हम चलते हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे को 2 मिनट ज्यादा बस, सॉरी। नहीं नहीं, आपने कोई ज़्यादा नहीं लिए और यकीनन ये बहुत ही तकलीफ दे वाक़या हुआ है। ये तो आप जानते हैं कि मौत बरहक है और तमाम ही जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर गुलाम अब्बास को गोलियां मार के शहीद किया गया है, जी ये बहुत बड़ा सान्य है। इंसान के नज़रियात से इख्तलाफ किया जा सकता है, उसकी शख्सियत से भी इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके तौर अतवार से भी इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके रवैयों से भी इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके बिलीफ से भी इख्तलाफ किया जा सकता है। लेकिन इख्तलाफ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुखालिफ की आवाज़ को खामोश कर दिया जाए। डॉक्टर अब्बास से मैं मिला हूँ कनाडा में, हमारे एक दोस्त के घर में, बल्कि डॉक्टर बैरिस्टर हमीद बाशानी साहब ने एक डिनर का एहतमाम किया जब मैं वहाँ दौरे पे था। तो तकरीबन कोई 25-30 लोग उन्होंने मदऊ किए हुए थे और डॉक्टर गुलाम अब्बास भी उनमें से एक थे, जो मेरे लिए एक बुकेट लेके आए। हम वहाँ बैठे, बड़ी गुफ्तगू हुई। इंतहा दर्जे के शरीफुल नफ्स इंसान, इस पे सभी लोग मुत्फिक थे कि अपने नेचर के एतबार से, अपने किरदार के एतबार से एक शरीफुल नफ्स इंसान था। और ये जो बैनल मज़ाहिब हमांगी की जो तहरीक है, मैं ये समझता हूँ कि वो एक मुक़्तदर नाम था। कहने को तो तमाम लोग जो सेकुलर आदर्श रखते हैं वो सारे ही मज़ाहिब और सारे ही अकाईद की हमांगी पे यकीन रखते हैं, लेकिन डॉक्टर अब्बास वो शख्स था
جو یہ کہتا تھا کہ میری ریاست یعنی ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے تمام لوگ، ان کا چاہے جو عقیدہ ہے، لیکن معروف مذاہب کے جو ماننے والے ریاست جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے جو مقدس ایام ہیں، میں ان کو بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ ان کو بناتا ہوں۔ وہ ہولی بھی بڑے اہتمام کے ساتھ بناتے تھے، اور 12 ربیع الاول کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ بناتے تھے۔ ہے وہ ان کے مسلمان ہونے پہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ تھا۔ وہ ریاست جموں کشمیر کے آخری حکمران مہاراجا ہری سنگھ کی بعض خوبیوں کے بہت بڑے مداح تھے، اور وہ ہمیشہ اپنے جو ان کی بیٹھک تھی جہاں وہ لوگوں سے میل ملاقات کرتے تھے، وہاں ایک بڑی تصویر مہاراجا ہری سنگھ کی انہوں نے لگا رکھی تھی۔ ان کے والد صاحب تقریباً کو 2 ہفتے پہلے وفات پا گئے، اور ان کی وفات کی بھی ویڈیو نشر ہوئی۔ وہ اپنے علاقے کے معروف شخصیت تھے، وہ اور حکمت فرماتے تھے، وہ امام بھی تھے۔ وہ ایک حکمت بھی فرماتے تھے، اور وہ عالم دین بھی تھے۔ جی جی۔ ڈاکٹر عباس جو ہے وہ گئے کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ سے وہ وہاں تھے، اور لوگ ان کی آمد پہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو رسم ہے، جو رسم و رواج ہے کہ کسی سوگوار خاندان کا کوئی فرد اگر باہر، کیونکہ موسٹلی لوگ باہر ہیں، تو وہ جاتے ہیں تو تمام برادری کے لوگ سوگواران کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے پھر حاضری دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ میں نے آج جب اچھا، جنازہ دیکھا، اس میں 2 بچے، ان میں سے ایک بچہ جو بہت ہی چھوٹا سا معصوم، وہ بیٹھا ہوا تھا جنازے کے چارپائی کے ساتھ۔ وہ بڑے مطلب یہ ہے کہ سوگوار موڈ میں کبھی ادھر دائیں دیکھتا، کبھی بائیں دیکھتا، کبھی میت کی طرف دیکھتا، اور شاید اس کے چچا تھے جو اس کو دلاسا دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کا مرڈر ہوا ہے رات کے 2-2:30 بجے جی قریب، ان کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا ہے، اور یقیناً یہ تمام لوگوں کے لیے ایک سانے سے کم نہیں ہے۔ اور شخصی اعتبار سے میں آپ کو کہوں کہ وہ ایک بے ضرر انسان تھے۔ وہ کسی کی مخالفت نہیں کرتے تھے، کسی کے خلاف کچھ لکھتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے۔ ہاں، اپنا جو طرز عمل انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ سارے مذاہب کے احترام کا رکھا ہوا تھا۔ وہ ہولی کے دن باقاعدہ جو ہے وہ ٹیکا بھی لگاتے تھے، تلک لگاتے تھے، تلک لگاتے تھے، ایک چادر بھی جو ہندو کیسری رنگ کی، کیسری کلر کی ہوتی کیسری ہے۔ کلر کی ہوتے تھے، اور کئی لوگ ان کو عذرائے مذاق وہ کہتے تھے کہ کہیں آپ ہندو ہی تو نہیں ہوگے؟ تو وہ کہتے نہیں، ہمیں اپنے ریاست کے تمام لوگوں کا اگر مذہبی احترام کرنا ہے تو ان کی خوشیوں میں شرکت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ زبانی کلامی جو ہے وہ اظہار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عملی اظہار کرنا چاہیے۔ اور وہ ریاست کی وحدت کے بھی قائل تھے، کشمیری و نژاد تھے، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں رہتے تھے، اور وہاں بھی جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ایک احترام کا رشتہ تھا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ریڈیکل ہیں، جو کمیونل ہیں، وہ یقیناً ان کے اس طرز عمل سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ کسی بحث مباحثے میں پڑھتے نہیں تھے، اپنے اوپر کیے جانے والے کسی سوال کا وہ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ اپنی دھرتی میں بسنے والے تمام لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا، میرے پاس یہی طریقہ ہے کہ میں اپنا کردار پیش کروں،
کہ ہمارے دل کے اندر کسی دوسرے مذہب والے کے بارے میں کوئی بغض، کوئی عناد نہیں ہے، بلکہ ان کی خوشیوں میں ہم عملی طور پر شریک ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ جس ریاست کے زیر انتظام ہم رہتے ہیں، اس ریاست کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا عمل ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے جس عمل کی وجہ سے کوئی مذہبی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہو۔ آپ کا کوئی ایسا عمل جو ہے وہ اس ریاست کے لیے قابل برداشت نہیں ہے جو دوسرے مذاہب کے ساتھ اظہار یکجہتی والا ہو۔ اور وہ کوئی ایکٹیو پولیٹیشین نہیں تھے، لیکن ایک نفیس پولیٹیکل ورکر ضرور تھے، ان کی ہمدردیاں بھی تھی ان لوگوں کے ساتھ جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی تھے، جو جدید ریاست کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر رکھتے تھے۔ تو آج ان کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سوگواران کے ساتھ تو اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت سے یہ مطالبہ ضرور کریں گے کہ ایسے لوگوں کو انصاف کے کٹارے میں لایا جائے جن لوگوں نے یہ گناہانہ فعل کیا ہے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات، اس طرح کی سازشیں، اس طرح کا قتل عام قابل برداشت نہیں ہے۔ اور بہتر ہوگا ریاستی اداروں کے لیے کہ ڈاکٹر غلام عباس کے قاتلوں کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کیا جائے۔ اگر یہ نہیں کیا گیا تو جس طرح ہم شہید کے لیے ہر کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ آواز اٹھاتے ہیں بیرون دنیا میں، ہم ڈاکٹر غلام عباس کے لیے بھی اسی طرح بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ ہم کینیڈین حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ اس پہ حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالیں کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور قتل کرنے کا کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کشمیری پارٹیاں اور لوگ جو لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کے دعوے دار ہیں، انہیں اس پہ اپنے جذبات براہمی کا اظہار کرنا چاہیے، انہیں احتجاج کرنا چاہیے، اور اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہنا چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر عباس کے قاتل جو ہے وہ انصاف کے کٹارے میں کھڑے نہیں کیے جاتے۔ ہماری دعا ہے کہ اس کے لواحقین، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس سے محبت کرنے والے، اس کے بھائی، اس کے دوست، اس کے احباب جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک شاید ان کے بھائی ہیں یا چچا ہیں، جو ان کا منہ جو ہے وہ دیکھ کے روتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس ملک میں آؤ جس ملک میں انسان کا خون سستا ہے۔ اور یہ وہ ویڈیو جب میں نے دیکھیے جی، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہمارے ہاں جو مسلمانوں کے یہاں رسم ہوتی ہے کہ آخری دیدار کے لیے لوگ جو ہے تو جو ان کا قریبی عزیز ہوتا ہے وہ منہ دکھائی کراتا ہے، تو وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ملک میں تم کیوں آئے ہو، جس ملک میں انسانوں کی جان مال کسی کو بھی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے ان کربناک لفظوں کا معنی وہی جانتا ہے جس نے ایسے کرب کے ماحول میں اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے ہیں۔ اور جو لوگ بھائیوں والے ہیں، جو بیٹوں والے ہیں، جو بیٹیوں والے ہیں، جو خاندان والے ہیں، انہیں اس دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اپنے سیاسی اختلافات کو اپنی جگہ رکھ کے حکومت وقت پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ ان ان ناؤن قاتلوں کو، اگرچہ وہ ناؤن ہیں لیکن بظاہر وہ ان ناؤن ہیں،
تو ان کو ان ناؤن نہ رہنے دیا جائے، بلکہ ان کو انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس جی بارے میں اتنی عرض ہے، آپ نے وہ دیش ان کے چچا یا ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ تم کیوں آئے تھے اس ملک میں، تو اس کے لیے بات اتنی ہے کہ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ یہ سب ہماری قوم کے لیے ایک پیغام ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، دعا کریں میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ سب لوگ اٹھیں، آپ اپنے حق کے لیے ان حکومتوں سے، ان ارباب اقتدار سے، ان سے گلے کے پکڑ کے ان سے حق چھینیں۔ یہ ہماری زندگیوں کے قاتل کیوں بن جاتے ہیں اس شخص کے جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ جی جناب۔ بہرحال میرے پاس اس وقت ہے کوئی، آپ یقین جانیے کہ جب سے یہ صبح دن پورا ہی سنا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ اگر کچھ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپکا سا رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو حال میں کینیڈا میں جو مقیم کشمیری ہیں، جو حق و انصاف کی بات کرنے والے ہیں، جو انسانی حقوق کے پوری تحفظ، دنیا میں جی کہ جہاں جہاں بیٹھے ہمارے لوگ تو بیٹھے ہیں، ان سارے لوگوں کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے اور حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ ملزمان مجرموں کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دیں۔ آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنی ہی گفتگو اس موضوع پہ کریں گے، انشاءاللہ۔ اور مزید باتیں ہم اس پہ جو ہے وہ کل پرسوں یہ جاری رہے گی، اور اتنے میں مزید ہم چلو اب چلتے ہیں، تھوڑا سا انٹرنل سیاست یہ ہے کہ اب تو خیر پی ایم اور مقتدرہ کے درمیان تو چپکلش باڑی رہی تھی۔ اصل میں وہ جو پی ایم صاحب نے وہاں پہ وعدے کیے تھے ادھر بیٹھ کے، اب واپس آ کے تو عوام کو اشتعال دلانے کے لیے وہ سارے وعدے دوسروں پہ ٹھونک رہے ہیں کہ جی وہ یہ کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اور شنید یہ بھی ہے کہ اگلے 120 دنوں کے اندر پی ایم کا کوئی پروگرام یہ ہے کہ نیب کی عدالتیں بنائیں، اور یہ اکبر شہزاد صاحب اس پہ بڑے شہزاد اکبر صاحب بڑا کام کر رہے ہیں کہ لوگ جو پکڑو بس تنو، بس چھوڑو، بس ان کو بس کرو۔ اسی لیے پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ میں تو اڈے نہیں دے رہا، میں اڈے نہیں دے رہا، حالانکہ یہ ضرورت بھی نہیں ہے ان کی کہ اڈے نہ دے، یہ اڈے تو دے دیے ہوں گے تو اب کہہ رہے نہیں دے رہے۔ اور لیکن یہ عوام کو یہ اشتعال ہے کہ جی بس آگے اگر کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی بات بنے تو میں پھر آ جاؤں۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے بارے میں آج بات کی ہے، قمر دلشاد خان صاحب ہیں جو سیکٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں پرانے، انہوں نے کہا کہ یہ مشین آج سے پہلے ہمارے پاس ایک مشرف دور میں بھی ایک پروگرام تھا، تو ہم نے اس کے لیے جو ایکسپرٹ تھے ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا جی 3 گھنٹے کے اندر جتنے مرضی رزلٹ تبدیل کر لو، ٹوٹل 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو ایجنڈا ہے یہ اسی کا ایجنڈا ہے کہ آگے تو ہم تو وہ تو نہیں جتائیں گے، ہم خود کوئی ایسا طریقہ کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر خارجہ صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے پچھلے 1-2 دن پہلے، میرا خیال دیکھا آپ نے، جس میں ان سے ایک سوال کیا کہ وہ اسامہ بن لادن شہید تھا یا کیا، تو وہ پہلے خاموش ہو گئے ان کو اچانک سوال پہ، تو پھر نے کہا جی نہیں اس پہ سوال نہ کریں، کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ان کا کیا خارجہ پالیسی اور کیا داخلہ اور کیا چل رہا ہے؟ یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ تو اس وقت جو ہے وہ ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ اپوزیشن کو دبایا جا سکتا ہے۔ خارجہ پالیسی دنیا میں ترتیب پاتی ہے اپنے ملک کے جو سوورن انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کے انٹرسٹ، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ کس طرح اپوزیشن کی وائسز کو جو ہے وہ دبایا جا سکتا ہے، ان کا گلا گھونٹا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے نیب کی عدالتوں کے قیام کا جو سوال اٹھایا، یہ بھی بیسیکلی وہی کڑی ہے، وہی وہ ہے۔ اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ نیب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے، پتہ نہیں انہوں نے تنزیہ کہا ہے یا اس میں کس حد تک ہے، چونکہ میں نے اس کی پوری تفصیلات جو ہے وہ دیکھی نہیں ہیں، اس پہ شور شرابہ تو ضرور دیکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ نہیں اندازہ ہو سکا کہ چیف جسٹس نے کس سینس میں یہ بات کہی ہے۔ تو اگر
چیف جسٹس نیب کو کہتا ہے، تو اگر نیب نے ہی عدالتیں بنانی ہیں تو پھر ان عدالتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ویسے بھی ویسے تو خیر یہ غیر ضروری لگتی ہے پاکستانی سوسائٹی میں، خرچہ ہی خرچہ ہے. انصاف کوئی ہے نہیں. اور کل بھی ہم نے ڈس اپیئر پیپلز کے حوالے سے بات کی تھی. جی تو بہرحال پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت گمبھیر ہے، اور لیکن چونکہ یہ بہت بڑی کمزوری جو ہے وہ اپوزیشن کی بھی ہے کہ انہوں نے ایک اتحاد بنایا اور اس اتحاد کی وجہ سے حکومت اور ادارے کافی دباؤ محسوس کر رہے تھے، اور اداروں نے اس الائنس کو توڑ دیا. اب اس کی ریزنز کوئی کچھ بھی تھے، لیکن یہ ایک موقع پرستانہ پالیسیوں کا خمیازہ ہے، نتیجہ ہے، خمیازہ نہیں نتیجہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی ہمارے لیے اپورچونٹی بن رہی ہے، تو انہوں نے پی ڈی ایم کو توڑ دیا. اور جو باقی مانا پی ڈی ایم کے ساتھ وابستہ پارٹیاں ہیں وہ بھی کوئی مؤثر رول ادا کر نہیں رہی ہیں. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ بجٹ سیشن میں جو کچھ نیشنل اسمبلی میں ہوا، تو اس کے بعد پھر اچانک جیسے کلاس ٹیچر جو ہے، پہلے بچے جو ہے وہ بہت شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ہم لوگ بھی ہوتے تھے، تو جب ٹیچر نہیں ہوتا تھا یا کوئی ٹیچر تھوڑا لیٹ آتا تھا تو اس وقت تک پوری کلاس جو ہے نا وہ آسمان پہ اٹھائی ہوئی ہوتی. دل کی بڑاس نکال دیتی تھی. تو جب ٹیچر آتا تھا تو اس طرح خاموشی ہو جاتی تھی کہ جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں. تو اسی طرح اسمبلی میں بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر تقاریریں بڑی مطلب یہ کہ پھسپسی سی رہی ہیں، کوئی پازیٹیولی بات تو پھر بھی نہیں ہوئی. مثلا اپوزیشن کے پاس جب فلور آیا تو اپوزیشن نے اس بجٹ کے بارے میں جو نکات پیش کرنے تھے، جو اپنی تنقید رکھنی تھی، وہ بھی انہوں نے ریٹرک میں ہی وہ وقت ضائع کیا. چونکہ لوگ تو ظاہر ہے کہ ایک اسمبلی میں جب کوئی بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کو لوگ سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اپوزیشن نے، حکومت سے تو لوگ مایوس ہیں ہی، لیکن اپوزیشن نے بھی لوگوں کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھا، اور یہ ثابت کیا کہ وہ اس کے پاس بھی کوئی متبادل ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے پروگرس کا، ترقی کا. میرا خیال ہے اب وہ نواز پروگرام ہے شریف کے لیکن دور وہ کو نون لیگ کتنا ایک مطلب یہ ہے کہ گلوریفائی کرے گی، لوگ یہ بلیو کرتے ہیں. نواز شریف صاحب پہ لوگوں کا ایک اعتماد ضرور موجود ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے تینوں ادوار میں کچھ نہ کچھ عوام کے لیے کرنے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آج بھی ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اگر کوئی دھاندلی نہ ہو تو آزادانہ لوگوں کو اگر اپنی آراء کا اظہار کرنے دیا جائے تو وہ ووٹ ان کو دے سکتے ہیں. ادھر ہمارے ہاں جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کے بھی الیکشن میں جس طرح کی جوڑ توڑ اور اکاڑ بچاڑ اور رشوت اور پیسے اور دباؤ چل رہا ہے، تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمپریہنسو پروگرام کی ضرورت ہے. ماضی کے الیکشن کمپین میں، موجودہ الیکشن اور الیکشن کمپین، اور کس طرح روپے پیسے کا زور اور دباؤ، اور پھر لوگوں کو پارٹیوں سے یعنی وہ جس کو کہتے ہیں الیکٹیبلز اگرچہ آزاد کشمیر میں تو کوئی نہیں ہے، شاید ایک آدھ بندہ ہو جو اپنی کانسٹیچوئنسی میں اپنی بنیاد پہ، یہ کچھ لوگوں کے ووٹس ہوتے ہیں جو جس کو ٹرائبل ووٹس کہتے ہیں. جی جی تو وہ کسی قبیلے کا اگر کوئی سینئر بندہ ہے، پارلیمنٹیرین ہے، تو اس کو کچھ لوگ ووٹ دیتے ہیں. لیکن اوور آل اب آہستہ آہستہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ووٹ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کا بنتا جا رہا ہے. لیکن آزاد کشمیر میں چونکہ لوگوں کو کبھی بھی اپنے آزادانہ رائے کا اظہار نہیں کرنے دیا گیا ہے، بلکہ مطلوبہ نتائج جو پاکستان کی حکومت کو سوٹ کرتے ہیں وہی نکالتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ ان الیکشنز کو ریگڈ منوورڈ الیکشن کہا جاتا ہے. جو لینڈ افسروں کو سوٹ کرتے ہیں، جو وزارت امور کشمیر کو سوٹ کرتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کی کرسی پہ بیٹھنے والا وہ آدمی جس کو نام دیا ہوا ہے وزیر اعظم کا، اس نے عوام کے دکھ درد مسائل اور اپنے قومی وسائل کی اس لوٹ گسوٹ کے بارے میں کبھی اس کے تحفظ کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. جیسے ابھی راجہ فاروق ہے.
फारूक हैदर साहब बहुत बातें करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनके दौर में ही ये जो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना, दरियाओं को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से यानी यूँ समझें कि मुज़फ़्फ़राबाद की जो आबो हवा पे, यानी माहौलियात पे जितने बुरे असरात मरतब हुए, और पहाड़ों में रहने वाले लोगों का पानी जो है जिस तरह खुश्क हो गया, तो उन्होंने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने ये कतई नहीं ये कहा कि ये उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक कि लोगों के लिए पानी इंश्योर नहीं होगा। लोग यहाँ जो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के हवाले से इसकी जो बाय रूल्स और इसकी मलकियत का जो क्वेश्चन है, ये जब तक हल नहीं होता उस वक़्त तक हम ये इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि वापडा ने ऐसे धक्को-धक्की जो है ना आपके 2 दरिया का रुख भी मोड़ दिया गया, जिससे माहौलियात पे बुरे असरात मरतब हुए। तो अब अगर वो कुछ बातें करते हैं, मेरा 5 अरब माला आज़ाद कश्मीर का कहा कि भई वो अगर खा गए, तो आप बीइंग ए वज़ीर-ए-आज़म आप उसके खिलाफ क्या कॉग्निज़ेंस ले रहे हैं? आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? आपने कोई ऐसा इक़दाम किया है जिससे ये पता चले कि आज़ाद कश्मीर का कोई वज़ीर-ए-आज़म होता है? आप में और एक आम जो कश्मीरी सिटीज़न है, जो नेशनलिस्ट है, वो पाकिस्तान के लैंड अफ़सरों और पाकिस्तान के हुक्मरानों के रवैये पे जो गुफ्तगू करता है, तो आप तो कहते हो कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, तो कोई वज़ीर-ए-आज़म होने का कोई सबूत तो अपने अवाम को मुहैया करें। लिहाज़ा ये बिल्कुल तय है कि ये आज़ाद कश्मीर का और गिलगित-बल्तिस्तान का में जो हुकूमतें हैं, जो इंस्टॉल्ड हुकूमतें हैं, चाहे वो किसी दौर में भी किसी भी हुकूमत ने उनको इंस्टॉल किया हो, उनमें अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का कोई पोटेंशियल नहीं है, सिवाय नौकरियाँ करने के। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली अब आप देखिए कि जो जो पहले अदवार में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी या पीपल्स पार्टी या तो उसमें कम से कम पार्टी रजिस्ट्रेशंस के लिए किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होती थी। बस पार्टी का मैनिफेस्टो होना चाहिए, पार्टी के ओहदेदार होने चाहिए, एक एप्लीकेशन दी जाती थी। आज ये है कि और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि पाकिस्तान के किसी सूबे के अंदर इस तरह का कोई कानून नहीं है। बल्कि हत्ता कि गिलगित-बल्तिस्तान में भी पार्टी रजिस्ट्रेशंस के लिए वो सख्तियाँ नहीं हैं, वो पाबंदियाँ नहीं हैं। वहाँ आप ये देखें कि बिलावस्तान नेशनल फ्रंट जो है, वो एज़ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड है, और उस पार्टी का जो सदर है, नवाज़ खान नाजी, वो 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा असेंबली मेंबर मुंतखब हो चुके हुए हैं। आप ये देखिए कि आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ीस मुकर्रर की है पार्टी रजिस्ट्रेशंस के लिए, 2 लाख रुपया आप जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस दें इलेक्शन कमीशन को, और इसके साथ-साथ 1000 शनाख्ती कार्ड की कॉपी। और पार्टी की मेंबरशिप आप जाके तो इलेक्शन कमीशन को पेश करें। जो पाकिस्तान के अंदर भी ये किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है कि किसी पार्टी की मेंबरशिप कितनी है, कितनी नहीं है, क्योंकि इससे इलेक्शन कमीशन का कुछ लेना-देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का लेना-देना ये होता है कि एक पार्टी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आई है, आप देखें कि उसके बाई-लॉज़ हैं, उसका मैनिफेस्टो है, उसके मरकज़ी ओहदेदार हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखना है तो। बाकी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो अपने कैंडिडेट ज ज इलेक्शन में खड़े करते हैं। इलेक्शन में जो 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 अल कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आप उनकी स्क्रूटनी के एतबार से उनसे पूछ सकते हैं, हाँ जी, आपके क्या बैंक अकाउंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ तो या पार्टी से पूछा जा सकता है, पार्टी अगर कहती है कि हाँ, मेरे कोई इतने असासे हैं, तो वो पार्टी डिक्लेयर करेगी। और अगर पार्टी कहती है मेरे कोई असासे नहीं हैं, हम टोटली मतलब ये है कि अपने वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन पे रिलाई करते हैं, लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होती। और ये पहली दफ़ा है कि जिसमें किसी भी उस पार्टी को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, जो 2 कौमी नज़रियों को सब्सक्राइब नहीं करती, जो स्टेट के एक्सेशन को रैटिफ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है,
جو ریاست کے تشخص پہ یقین رکھتی ہے, جو ریاست کی وحدت پہ یقین رکھتی ہے, ان پولیٹیکل پارٹیز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجبور کیا گیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں تو کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ قوم پرستی کا لیول ہے, تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. یہ اس دفعہ اس قانون میں داخل کیا گیا. دیز اور آل جو ہے یہ بہت ہی بروٹل قسم کے لاز ہیں, یہ ان ڈیموکریٹک لاز ہیں, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی کسی جمہوری خواہش کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس میں آپ اگر قوانین دیکھیں, ایکٹ 74 دیکھیں, تو پاکستان کی خواہشوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے لوگوں کو غلام بنانے کے نت نئے حربے جو ہے وہ ایجاد کیے گئے ہیں. اسی لیے ایکٹ 74 کو دستاویز غلامی کہا جاتا ہے. یہ حقوق کے تحفظ کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو سوال کرنا چاہتے نہیں, مجھے سوال میں آ رہا ہے, لیکن میں آپ کی پہلے سن لوں. پہلے بات یہ سر کہ آپ نے بات کی عدالتوں کی بات ہو رہی تھی, تو یہ مملکت خداداد میں تو ایک دستور ہے, جب بھی کسی سول حکومت کو رسوا کرنا ہوتا ہے یا چلتا کرنا مقصود ہوتا ہے, تو پھر نادیدہ قوتیں ایک ٹیلی فون کر دیتی ہیں کہ محترم یہ کام ہمارا کر دیں. وہ کہتے ہیں کبھی آپ مت گھبرائیں, ہم کر دیں گے. اور آج تک 1950 سے لے کے آج تک انہوں نے کبھی ان کو مایوس نہیں کیا. باقی رہ گیا آپ کا اور میرا انصاف ملنا, اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا, پھر اتنا لمبی لمبی طریقے ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کل مطلب یہ ہے کہ جو وہاں بار ایسوسی ایشنز نے جو اجتماع کیا ہے اس میں جو سپیچز ہوئی ہیں, اگر وہ جھوٹی سپیچز ہیں تو سپریم کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. لیکن چونکہ وہ ساری سچائی پہ مبنی ہے, وہ پاکستان کا کے جو حالات ہیں ان حالات کو لوگوں نے بے نقاب کیا ہے. اس میں صحافی اپنی جگہ رونا رو رہے تھے, وکلا اپنی جگہ رونا رو رہے تھے, پولیٹیشین اپنی جگہ رونا رو رہے تھے. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ سول سوسائٹی کے یہ سارے نمائندے جو ہے انہوں نے ایک اس بات کا کہ عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس لا قانونیت کو, جس پہ انہوں نے متفقہ کہا کہ اس ملک میں کوئی قانون اس وقت پریویل نہیں کر رہا ہے, مکمل طور پر لا قانونیت ہے, ذاتی پسند اور ناپسند ہے, اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو ٹوٹلی جو ہے نا وہ کمپرومائز کر دیا گیا ہے. اور موجودہ جو جوڈیشری ہے, پولیس ہے, تمام ریاستی ادارے جو ہے وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زبان کو خاموش کر دیا گیا, اس پہ تالے لگا دیے گئے ہیں. تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان قوانین کے خلاف ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور ہم نہیں مانیں گے. اب تو عمران خان صاحب نے ایک بیان اور دیا ہے, جی, انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ختم حل ہو گیا تو پھر یہ ایتمی ہتھیاروں کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی, ہمیں تو ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی بات کو, اگرچہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کے پاس اگر لیگل دیکھا جائے تو بہت بڑے اختیارات ہیں. وہ تو اختیارات ہیں کہ وہ پاکستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے عہدیدار ایکسیپٹ جوڈیشری وہ ان کو فارغ کر سکتے ہیں ان کی ملازمتوں سے. آرمی چیف کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں, ISI چیف کو بھی بھیج سکتے ہیں, اور بھی کوئی اگر ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں بیان کر رہے ہیں, بلکہ وہ ایک ریٹرک اور جو اب ان کے خلاف جو لاوا پکا ہوا ہے وہ اس خوف میں مبتلا ہو کے تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ تاکہ کل جس وقت وہ کہیں اپوزیشن میں ہوں تو ان کو کچھ بات کرنے کا سپیس رہے ان کے لیے. لیکن آپ باقی ساری دنیا کی زبانیں بند کر کے تو آپ کے لیے کہاں سا زبان کھلنے کا جو ہے نا وہ سپیس ہوگا. بیسیکلی یہ حکمران جب حکمران ہوتے ہیں نا تو ان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے کہ یہ باقی لوگوں کی زبان بند رکھنے کے اقدامات کرتے ہیں اور اپنی زبان کھلی رکھتے ہیں. لیکن یہی لوگ جس وقت اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی جو ہے نا بڑی بڑی زبانیں وہ کاٹ دی جاتی ہیں. تو اگر آج بھی عمران خان جو ہے وہ بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے سویلین پرائم منسٹر,
اگر وہ کوئی اچھی روایتیں کام کرنا چاہتے ہوں تو ان کو سب سے پہلے پاکستان کی اپوزیشن کو اعتماد میں لینا ہوگا. اگر آپ اپنی اپوزیشن الیکٹڈ اپوزیشن کے خلاف بھی اتنا بغض اور اتنا کینہ رکھتے ہیں تو آپ کی کسی بات پہ کوئی یقین کیسے کرے گا؟ آپ اگر آج کوئی بہت بڑا قدم بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے جو کسی انقلاب کا پیش خیمہ ہو، لیکن اس بات کو بھی اب یقین، اس لیے کہ لوگوں کو عمران خان کی شخصیت پر اعتماد اٹھ چکا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان نہیں ہے، یہ یو ٹرن خان ہے. یہ اپنے ایک دن ایک بات کرتا ہے، دوسری دن اسی بات سے مکر جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں اپنے مطلب یہ کہ جو باتیں کہی ہوئی ہیں ان سے جب جس وقت انکار کرتا ہے تو پھر ان کو بطور ایک خصوصیت کے بیان کرتا ہے. دنیا میں وہ ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے. دنیا میں لیڈرز اگر مسٹیکس کرتے ہیں تو وہ ان کو اگر ریئلائز ہو جائے کہ ہم نے غلطی کر دی ہے تو وہ اپنی غلطی کو گلوریفائی نہیں کرتے. وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ بڑے لوگ جو ہے نا وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. نہیں، وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں لوگوں سے، اور پھر دوسری دفعہ وہ توبہ طائب ہوتے ہیں. وہ بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی غلطی پھر سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھے، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ متزلزل ہوں، لوگوں کا اس پہ بھی اعتماد جو ہے وہ برقرار نہ رہے، اور لوگوں کا عقیدہ اس شخصیت پہ، اس پرائم منسٹر پہ متزلزل ہو. لیکن عمران شوکت خان صاحب، آج ایک ایسی مجدار میں کھڑا ہے جہاں اس پہ کوئی شخص، اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن وہ کیا کریں، مجبور ہے. ان کے وزیر خارجہ صاحب کا انٹرویو سنا نا آپ نے اس دن، وہ تو پتہ لگ رہا تھا یہ طالبان کے وزیر خارجہ ہیں. ان کے وہ جو سوال جواب ان کے بارے میں دے رہے تھے دیکھیے، پاکستان کی پالیسی کے بدلے میں. بات یہ ہے نا کہ اس حکومت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا کہ یہ ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے ہیں کہ انہوں نے ویسٹ کو خوش کرنا ہے، ریڈیکل ریجن کے جو ریڈیکل ایلیمنٹ ہے، انتہا پسند ہیں، ان کو خوش کرنا ہے. پہلے تو عمران خان جو ہے نا وہ اس حوالے سے بڑے واضح تھے. یہی وجہ تھا کہ ان کے مخالفین ان کو طالبان خان کہتے تھے کہ وہ ریجنل حقش لوگوں کو اوبلائج کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے ساری اپنی پالیسیاں جو ہے وہ پرو حقش رکھی تھی، پرو حقش پیپر رکھی تھی. اب لیکن جب کبھی بھی کسی انٹرنیشنل فیم کے جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں اس خطے سے ٹیررزم کو ختم کر دوں گا، اس خطے سے ہر نوع کی ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا. یہ سرزمین کبھی بھی انتہا پسندوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن جب لوگ پرٹیکولر کوسچنز کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کا نظریہ لشکر طیبہ کے بارے میں کیا ہے، حزب المجاہدین کے بارے میں کیا ہے، تو وہاں پھر وہ یہ ایکسکیوز کرتے تھے کہ دیکھیے میں تو اس وقت نہتا آدمی ہوں، اس ملک کا سٹنگ گورنر جو ہے وہ قتل ہو گیا انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں، تو بہرحال میں جس وقت حکومت میں آؤں گا تو میں ایسا اقدامات کروں گا کہ یہاں انتہا پسندی کو فروغ نہیں ملے گا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جمہوری وائسز کچلی گئی ہیں، دبائی گئی ہیں. انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، لیکن انتہا پسند جو ہے وہ دن بہ دن زیادہ عروج اختیار کر رہے ہیں. ابھی اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے کشمیر کا تو جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کی ضرورت جوہری نہیں. ہتھیاروں کی ضرورت کیا ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ جوہری ہتھیار جو ہے وہ اگر ملکوں کے وحدت کو برقرار رکھ رہے ہوتے تو رشیا کے پاس، سوویت یونین کے پاس ان سے زیادہ بہت زیادہ. سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے. کسی ملک کا کوئی تحفظ اور اس کی وحدت کی ضمانت اس ملک کی معاشی پالیسیاں دیتی ہیں، جی اس ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی دیتی ہے. جب ملک کے اندر پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہو تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو یلسن اور گورباچوف کے درمیان ہوا. پھر ملک ٹوٹ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور لوگ جو ہے وہ ٹینکوں پہ چڑھ جاتے ہیں. اگر ابھی تک پاکستان میں لوگ ٹینکوں پہ نہیں چڑھے ہیں
اور لوگوں کی وردیاں نہیں اتاری ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وقت بہت دور ہے، یہ وقت قریب بھی ہے۔ مشرف کے دور میں آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ کیا نعرے لگاتے تھے؟ فوجی جو ہے وہ الٹیمیٹلی نوٹیفکیشن فوج نے جاری کیا کہ کوئی آدمی وردی پہن کے شہر میں نہ جائے۔ یہ ایسے ہی تھا۔ یہ میں کوئی اپنے طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت بہت قریب آن پہنچا ہے، لیکن کبھی کبھی پاکستان کے جو حالات اور پاکستان کے جو اقتدار اعلیٰ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی پالیسیاں، ان کے بیانات، ان کے رویے دیکھ کر اس طرح لگتا ہے کہ وہ جو پیشن گوئیاں ہوئی تھی کہ 2025 میں یہ ملک ایز کنٹری سروائیو نہیں کرے گا۔ اور اب کشمیر کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک باقاعدہ ایجنڈے پہ بنائے ہوئے نقشے پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، اب لیکن کافی ہو گیا ہے۔ شوکت صاحب، جی جی، جی بس جی ایک 2 منٹ ہی جی جی عرض یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات فرمائی کہ وزیر خزانہ صاحب میں بتا کر رہا تھا، وزیر خارجہ صاحب کی بات، میرا خیال ہے ان کے اوپر یہ ایک وزیر اعظم یا یہ نہیں، ایک مانیٹر ہیں جماعت کے اندر، اور اس اصل میں ٹیم جو آتا ہے نا، وہ ماسٹر جو کلاس کا انچارج ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے نا، وہ جب آتا ہے تو پھر مانیٹری جو ہے، مانیٹر بھی جا کے دوسروں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کب تک ہوتا ہے؟ جی، ان کا ہیڈ ماسٹر ہے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اچھا، اور جس وقت وہ ان کو جو ہے نا ڈنڈی ہٹاتا ہے کہ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ اور باری باری تقریریں کرو، تو یہ سارے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تو جنرل پیپلز باجوہ پارٹی صاحب نہیں ہلتے تو اس وقت تک یہ کلاس کے بچوں کی طرح اچھلتے کودتے، ایک دوسرے کا کندھے مذاق نوچتے، تمسخر اڑاتے، جی گریبان نوچتے، تمسکر اڑاتے، گالیاں دیتے، وہ جس طرح بچے کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی۔ لیکن اب تو جرنیل جو ہے پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں، بلوچستان سے وہ عبد القادر بلوچ صاحب باضابطہ طور پہ شامل ہو گئے۔ وہ دیکھنا یہ تو ایک ڈیزائن۔ جرنل میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، جرنل چاہے پیپل پارٹی میں شامل ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو، ان کی اصل وفاداریاں جو ہے وہ پاکستان کی غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی وفاداریاں فوج کے ساتھ ہوتی ہیں، غیر جمہوری قوتیں جو وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کے پودے کو مضبوط نہیں ہونے دیتی۔ وہ جو بلوچ قادر بلوچ صاحب تھے، جی جی، ان کے لیے بھی لوگوں نے بڑا وہ کیا کہ یہ جی اس وقت جی اس کے پرویز مشرف کے تھے، کوئی نہیں۔ بالآخر جس وقت آیا تو سب سے پہلے نون لیگ کی پیٹھ پہ انہوں نے چھرا گھونپا، جس وقت کے نون لیگ اپنے بیانیے کے اعتبار سے پاکستان کے عوام کے دلوں کے اندر گھر بنا رہی تھی، تو اس میں مایوسی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس پارٹی سے ریزائن کیا فار نتھنگ ایلس۔ جس پارٹی نے ان کو سینیٹر بنایا، ان کو ساری عزتیں دی، وزیر رہے، تو ان بے ضمیروں کو کوئی پارٹی بھی لیتی ہے تو وہ اپنا ایک آدھ ہے، یا جیب اس کی کاٹی جاتی ہے یا ٹانگ کاٹی جاتی ہے، تو پیپلز پارٹی ان کو لے کے خوش ہو جائے۔ چلو جی، اب یہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا ناظرین و سامعین ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اختتام چاہ رہا ہوں۔ ایک بات کرتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ سوچ اور سمجھ کے کرنا چاہیے۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ بتاتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ سردار شوکت علی کشمیری صاحب یا ہمیں جی وہ آپ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہو، میں کہتا